हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं यूनानी तिब के बारे में। वैसे तो हमारे सारे वीडियो ही यूनानी तिब के फ़रोग़ के लिए, यूनानी तिब को समझने के लिए, यूनानी तिब को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते रहे हैं। लेकिन चूँकि इसमें अब तक कोई तरतीब नहीं थी, कोई सीक्वेंस नहीं थी, कभी मफरदात का ज़िक्र, कभी मुरक्कबात का ज़िक्र, कभी अमराज का ज़िक्र, कभी कुलियात का ज़िक्र। हालांकि इसको पूरी तरह से सीक्वेंस में बांधना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अब हम सबसे पहले, चूँकि यूनानी को अगर हमें जानना है, सीखना है, तो सबसे पहले हमें इसके जो बुनियादी उसूल हैं, जो बेसिक्स हैं, वो समझने होंगे और उनको बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन इसके लिए हमें एक बार सबसे पहले बिल्कुल इब्तिदा में, इर्तिक़ा में, शुरुआत में जा कर के, और वहाँ से अगर हम चलते हुए आते हैं यूनानी के साथ साथ और देखते हुए आते हैं कि इस दरमियान क्या क्या तग़य्युरात हुए, क्या क्या तब्दीली आई, क्या चेंज हुए, क्या उतार चढ़ाव आए और कहाँ कहाँ एडवांसमेंट हुआ और कहाँ कसर रह गई, कहाँ कमी रह गई, क्या वजह बनी कि यूनानी उतनी एडवांस नहीं हो सकी। ये सारी बातों को समझने के लिए, चूँकि जब आप किसी भी इल्म का एक पार्ट होते हैं तो ज़रूरी होता है कि उस पार्ट के बारे में आपकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, और आप जितना कुछ उसके बारे में जानते हैं, आप नफ्सियाती तौर पे इमोशनली उससे जुड़ जाते हैं और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आइए पहले बहुत ही शॉर्ट में, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट होता है, बहुत डिटेल्ड होता है, लेकिन हम यूनानी की हिस्ट्री को बहुत ही शॉर्ट में प्रिसाइजली समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए यूनानी के प्रोग्रेस में और यूनानी को समझने में आसानी हो, ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पे टच करेंगे। तो यूनानी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये यूनान यानी ग्रीस से शुरू हुई, एक यूरोपियन कंट्री। सारी दुनिया में जिस तरह से शुरुआती दौर में बीमारी को आसमानी आफत या किसी देवता की नाराज़गी या कोई भूत चुड़ैल का असर माना जाता था, और उसके इलाज भी फिर उसी तरह से झाड़ फूंक, गंडे, तावीज़, पूजा, बलि ऐसे हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद यूनान में एक हकीम पैदा हुआ, एस्क्लेपियस। उन्होंने इस सारी झाड़ फूंक और इस सेप्सिस को हटा करके और यूनानी को मुरतब किया, यानी कि बीमारी को समझा और बीमारी का जो उसूल बनाया, जो इलाज बनाया, वो दवाओं के ज़रिए बनाया, और उसके नतीजे भी बहुत अच्छे मिले। तो लोगों ने उसको भी देवता मान लिया। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिवाज था कि हर चीज़ का देवता अलग होता था। बहरहाल वो इलाज करता रहा। उन्होंने अपना एक हस्पताल बनाया जिसको बीमारिस्तान के नाम से जानते हैं, और जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी मूर्ति भी वहाँ पे लगाई गई और उसकी भी पूजा पाठ होती रही। ये सब दीगर बातें हैं। तो इनका जो सिस्टम ऑफ टीचिंग था वो ये था कि वो सिर्फ अपने ख़ानदान वालों को ही इल्म सिखाया करते थे, दूसरे लोगों को वो इस काबिल नहीं समझा करते थे। लेकिन चूँकि बुक़रात उन्हीं की नस्ल से था, इसलिए बुक़रात को ये इल्म सीना बसीना और उनके ख़ानदानी तौर पे मिला था, इसलिए उन्होंने इस इल्म को आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने ये चेंज की कि उसके बाद हर ख़ास व आम के लिए इसको ओपन कर दिया, और उनकी शर्त सिर्फ इतनी ही थी कि चूँकि इल्म तिब एक शरीफ तिब है, इसको सीखने वाला इंसान भी बहुत शरीफ तबीयत होना चाहिए, वरना तिब बदनाम होती है। इसीलिए उन्होंने इंसान को जो तिब सीखे, जो तबीब बने, उसको शरीफ होना, ईमानदार होना, तंदुरुस्त होना, खुश अखलाक होना, कुछ इस तरह की शर्तें उन्होंने लगाई थीं। उसके बाद उन्होंने जो उसूल अपनाए, वो पेडोकल हकीम का जो अपना एक सिद्धांत था, अरकान अरबा का, आग, हवा, मिट्टी, पानी, इन्हीं के नज़रियात के ऊपर इन्होंने अखलाक का जो नज़रिया लिया और उसको खिल्त का नज़रिया दे करके, और इंसान के अंदर खिल्त के ज़रिए मिजाज को पहचाना और जाना, और इस तरह से उन्होंने ये अपना तरीक़ा इलाज शुरू किया। तो बुक़रात ने जो अनासिर अरबा का उसूल था उसको
اس نظریے کو مانتے ہوئے اخلاق کا نظریہ پیش کیا، اور اخلاق کا نظریہ جب پیش ہوا تو کیفیات کا نظریہ بھی پیش ہوا، جس میں کہ ٹھنڈا، گرم اور خشک اور تر کا ذکر ہوتا ہے۔ اور بقراط ہی کی یہ دین بھی ہے کہ انہوں نے قوت مدبرہ کو سمجھا اور یہ کہا کہ قوت مدبرہ ہی ہے جو اصل میں بدن کا علاج کرتی ہے۔ یہی وہ جس کو ہم طبیعت کہتے ہیں، یہی وہ قوت ہے جو بیماریوں سے لڑتی ہے، بیماریوں کو علاج کرتی ہے، بدن کو تندرست کرتی ہے، بدن کے نشو و نما میں حصہ لیتی ہے۔ یہ ساری باتیں بقراط نے بتائیں، اور ایک خاص بات اور جو کہی وہ یہ کہ ہمیں جب بھی بیماری کا علاج کریں تو طبیعت کی مدد کرنی چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یونانی میں یہ نظریہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شارٹ کریں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ بیسیکلی ہسٹری نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ بہرحال یونان سے یہ طب اٹلی تک پہنچی، جو کہ وہاں پر اس وقت اس کا عروج تھا، بہت ہی پرکاشٹھا پر تھی، یہ بہت اچھے دن تھے اس کے۔ اس وقت اس کو روم کہا جاتا تھا، اٹلی کو۔ وہاں پر یہ اٹلی کچھ صدیوں تک رہی۔ اس کے بعد جب اٹلی کا زوال ہو گیا، ڈاؤن فال ہو گیا، تو اس کے بعد یہ عرب کنٹریز میں آ گئی، ایران، عرب، ترکستان، اس طرح کی کنٹریز میں آ گئی، اور یہاں پر اس کو پھر خوب فروغ ملا۔ اور جو لیٹن کی جو تھیں اور جو یونانی زبان کی جو کتابیں تھیں وہ یہاں آ کر کے ترجمہ ہوئیں، اور ان کو سمجھا گیا، پڑھا گیا اور استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد یہ طب یہاں سے ہوتی ہوئی پھر یورپ چلی گئی، اور یورپ میں اس ہی طب کو 16ویں 17ویں صدی تک وہاں کے تمام میڈیکل کالجز میں اسی طب کو، اسی نظریے کو پڑھایا جاتا رہا۔ وہی منزز، وہی مستحل، وہی مقی، اور وہی جو جڑی بوٹیاں، وہی ساری کے ساری جو یونانی کا طریقہ علاج تھا، اصول علاج تھا، یونانی دوائیں تھیں، وہ سب وہاں کے میڈیکل کالج میں پڑھایا بھی جاتا تھا، اور وہاں کے ہاسپٹلس میں یہ استعمال کیا بھی جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک دور آیا، تب انہوں نے وہاں پہ کچھ الگ طرح کے تجربات کیے، اور وہ اس طرف ہوتے چلے گئے، اور پھر یونانی جو ہے وہاں سے پیچھے چھوٹتی چلی گئی، یا کہیں کہ وہ وہیں اسی مقام پہ رک گئی، اور ایلوپیتھی یونانی میں سے نکل کر کے، یہ یونانی کی ہی ایک برانچ ہے، ایڈوانس برانچ ہے، یہ سمجھیے کہ جو وہ لوگ یونانی کے تھے انہوں نے کچھ ترقی کی، ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ اس راستے پہ چل کر آج جہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں تک پہنچے۔ اب جب طب 16ویں 17ویں صدی آ گئی تو ظاہر سی بات ہے اس درمیان میں بقراط سے لے کر کے، جس کو کہ ہپوکرات کہتے ہیں یونانی میں، اور ہپوکریٹس کہتے ہیں انگلش میں، اور جس کو کہ فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے ساری دنیا میں، ایلوپیتھک والے بھی اس کو فادر آف میڈیسن کہتے ہیں، اور ہپوکریٹک اوتھ جو ایک قسم کی قسم ہے وہ دلوائی جاتی ہے وہاں پر، ایک شپت ہے جو میڈیکل کالج میں دی جاتی ہے۔ سنا ہے اس میں اب کچھ چینجز ہو گئے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر جو کچھ چینج ہوا اس درمیان، جو بقراط سے لے کر کے اور 16ویں صدی تک جو کچھ بھی ہوا، اس میں 4 پلر مانے گئے جس نے کہ یونانی کو مکمل کیا۔ ایک بقراط، دوسرے جالینوس، تیسرے رازی، اور چوتھے ابو علی سینا۔ ان سب کے درمیان میں بہت بڑے بڑے عالم و فاضل، بڑے قابل، بڑے ہنرمند اور بہت ہی ایکسپیرینسڈ طبیب بھی ہوئے ہیں، جن کا ذکر فی الحال ضروری نہیں ہے، ہسٹری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے۔ تو اب جب یہ شیخ کے بعد، شیخ ایک ایسے طبیب ہیں یونانی میں ہمارے یہاں، ایک بات یہ بات کرنے سے پہلے بتاؤں گا کہ جو شیخ سے پہلے کے جو طبیب ہیں ان کو اطباء متقدمین کہا جاتا ہے، یعنی کہ پرانے اطباء۔ شیخ کے بعد کے جو طبیب ہیں ان کو اطباء متاخرین کہا جاتا ہے، یعنی آخر کے لیٹسٹ بعد والے اطباء۔ لیکن شیخ وہ طبیب ہیں جن کو متاخرین میں بھی شامل کیا جاتا ہے اور متقدمین میں بھی، یعنی کہ یہ بارڈر لائن ہے، یہاں سے یہ دور شروع ہوتا ہے، تو انہوں نے دونوں دور دیکھے ہیں، آخری والا بھی، یہ بھی۔ بہرحال یہاں پر آنے کے بعد، شیخ کے بعد یونانی آگے نہیں بڑھ سکی۔ شیخ تک جو بھی پرنسپلز، جو بھی اصول بنائے گئے تھے، جتنا کچھ بیان کیا گیا تھا، اس کے آگے کچھ اور اس میں ایڈ نہیں ہو سکا۔ حالانکہ دوائیں بہت ساری دریافت ہوئے، علاج کے طریقے دریافت ہوئے، سمٹمز اور سائنس بہت سارے دریافت ہوئے، لیکن کوئی اصولی طور پہ کوئی خاص بات نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ
طب کو یہاں پر مکمل مان لیا گیا۔ جیسا کہ ہر جگہ ہوتا ہے، طب میں بھی دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ وہ جو بقراط، ارسطو، جالینوس، رازی اور شیخ ہونے کے بعد یہ مانتا ہے کہ اب یہ طب مکمل ہو چکی ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی چینج کی یا کوئی تبدیلی کی یا کچھ ایڈیشن کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ایک گروہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اس طب میں ابھی بہت گنجائش ہے چینج کی، ترمیم کی اور کچھ ایڈیشن کی، آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو دونوں جو گروہ ہیں وہ اپنی دلائل دیتے ہیں، لیکن چونکہ جو گروہ ان کو مکمل مانتا ہے وہ بس ترقی نہیں چاہتا، وہیں پر وہی دقیانوسی باتیں اور وہی انہی چیزوں کو لے کے بیٹھا رہنا چاہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا کا دستور ہے تغیر اور آگے بڑھنا، ترقی، تو اس لیے ضروری ہے کہ ترقی کی بات کی جائے۔ طب کو مکمل ماننے کے باوجود بھی اگر آپ بالکل ہی غیر جانبدار ہو کر، پریجوڈس نہیں رکھیں، نسپکش ہو کر کے سوچیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہوں پہ جالینوس نے ارسطو کی کچھ کمیوں کو گنایا ہے، تو شیخ نے جالینوس کی کچھ کمیوں کو گنایا ہے، تو شیخ کی کچھ پرابلم کو شیرازی نے گنایا ہے، تو سمرقندی نے کچھ بیان کیا ہے، تو جیلانی نے کچھ بیان کیا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ طبیب جو تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تنقید کی ہے، کرٹیسائز کیا ہے، کچھ کمیاں گنائی ہیں، کچھ خامیاں بتائی ہیں، اس میں کچھ ترمیم کرنے کی گنجائش بتائی ہے، اور یہ اس دور میں خوب ہوتا تھا۔ اس دور میں نہیں، ہر دور میں ہوتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ وہ جو طبیب اس کسی کے لیے کرٹیسائز کرے وہ اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اپنے تحقیق کے مطابق صحیح ثبوت اور دلائل ہونے چاہیے۔ تو وہ اس وقت تھا تو یہ سب ہوتا تھا، اب آج کے دور میں ایسا نہیں ہے تو نہیں ہو پاتا ہے۔ یہاں پر میں کچھ باتیں پڑھ کر سنانا چاہوں گا جو میں نے کئی جگہ سے اکٹھی کی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جالینوس ارسطو کی کئی باتوں پر اپنی دلیل کی بنا پر اس کے فلسفے کو انکار کرتا ہے، اور کبھی بوعلی سینا جالینوس کی کچھ باتوں کو اپنے دلائل کی بنا پر انکار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس ارسطو روح کو بخارات دمویہ کہتا ہے تو جالینوس اس کی تولید ہوا سے ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں جگہ ہمارے بزرگوں میں اختلاف رہا ہے، لیکن یہ اختلاف اصلاح کے لیے تھا، کسی نئی تحقیق کو سامنے لانے کے لیے تھا، کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپس میں اس اختلاف کا حق بھی تھا، کیونکہ آگے والا پچھلے کی بات کو منسوخ کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نیا قانون آنے پر پرانا قانون کینسل ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام بزرگ عالی مرتبہ شخصیات تھے، بلند پائے کے طبیب تھے، لیکن پھر بھی ان کی تحقیق کے بعد تحقیق کے راستے بند ہو گئے ہوں یا تحقیق کی گنجائش نہیں رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ سینا کی قانون ہو یا رازی کی حاوی یا نفیس کی دوسری کتاب، سب طبی دنیا کا شاہکار ہے، مشعل راہ ہے، چمکتے ہوئے ستارے ہیں، لیکن چونکہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام فخر الدین رازی اور قرشی نے قانون میں کئی جگہ خامیاں بتائی ہیں۔ صرف قرشی نے شرح قانون لکھتے وقت تقریباً 2000 اعتراض کیے ہیں۔ علامہ قطب الدین شیرازی، محمود عاملی نے بھی کئی اعتراض کیے ہیں۔ قطب الدین مصری، یہاں پر قطب الدین 4 ہیں، قطب الدین شیرازی، قطب الدین سمرقندی، قطب الدین مصری۔ تو قطب الدین مصری نے قانون کی شرح لکھی اور انہوں نے اس کی عظمت کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور فخر الدین رازی ابو سہل مسیح کو ابن سینا پر ترجیح دیتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ابو العلا نے قانون کی مذمت کی اور اس کے مقابلے میں خود کتاب الکلیات لکھی۔ تو کل ملا کر جالینوس ارسطو کے خلاف دلائل رکھتا ہے، شیخ جالینوس کو مدعی طب تک کہہ دیتا ہے، قرشی شیخ پر اعتراض کرتا ہے، جیلانی قرشی کے خلاف ہے۔ تو پھر اگر آج ہم اس دور میں کوئی طب جدید کی بات کرتا ہے، تحقیق کی بات کرتا ہے، فروغ کی بات کرتا ہے، تو اس کو ہم کیسے طب کا مجرم قرار دے سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص آگے بڑھنے کے لیے تحقیق کی بات کرتا ہے، کوئی دلائل کے ساتھ آگے آنا چاہتا ہے، تو اس کو اس طب کا مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، دقیانوس کا حد کہہ دیا جاتا ہے، آرتھوڈاکس کا حد کہہ دیا جاتا ہے،
اس طرح سے کئی الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیئر ویورس میں تھوڑا سا اور کچھ پڑھ کر سنانا چاہوں گا جو میں نے بہت محنت سے اور بہت ٹائم لگا کر کے اس کو جمع کیا ہے، جو طب اور فلسفی کے بارے میں ہے، جو میرے نظریے کے حساب سے ہے۔ دیکھیے آپ، فلسفی کو لے کر بھی دونوں گروہوں کی راہ میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ طب میں فلسفی کی آمیزش ضروری ہے کیونکہ اس سے ذہن کو بڑی تسلی ملتی ہے۔ ایک ایک لفظ کو دھیان سے سنا جائے۔ دوسرا گروہ جو کہ اصلاح تجدید اور فروغ کی بات کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ فلسفے کی آمیزش طب میں غیر ضروری ہے بلکہ نقصان دینے والی ہے، کیونکہ فلسفی بادانشی سے بدمستی مدہوشی تک پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ فلسفی میں ایک خاص ذہنی تعلق ہے، جو کہ بات ذہن میں چلتے آدمی بڑا مدہوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہی چلا جاتا ہے آگے کہیں سے کہیں تک۔ ظاہر سی بات ہے، فلسفی کی باتیں کرتا ہے وہ ذہین تو ہوتا ہی ہے۔ اب اگر ہم اس کو ایک غیر جانبدار یا نشپکش ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ شروعاتی دور میں سارے علم گڑمڑ ہو گئے تھے، مخلوط ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر شرح عملی، اگر آپ جانتے ہیں کہ شرح عملی ایک طب کی کتاب ہے، شرح عملی ایک طب کی کتاب ہے، اور اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں اور پھر اس کی کچھ لائنیں اگر آپ کو پڑھ کے سنا دی جائیں تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ طب کی کتاب ہے یا فلسفی کی کتاب ہے، کیونکہ عاملی نے اس میں طب کو فلسفی کے طور پر بیان کیا ہے، اور وہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے اور سمجھ سے پرے ہو جاتی ہے، جو اصل مدعا ہے وہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ تو اطباء کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانی بدعت ہے۔ فلسفی کو جو تحقیق اور تجدید کے نام پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پروگریس چاہتے ہیں، فروغ چاہتے ہیں، وہ لوگ اس کو بدعت مانتے ہیں، ایک ایسی بات جو مناسب نہیں ہے، جو ٹھیک نہیں ہے، جو الگ ہے، کیونکہ جو طب میں ان کو فلسفے نے ہمیشہ اپنی طرف کھینچا اور وہ طب میں فلسفے کو بحث کرنے لگے، جیسے جالینوس اپنی تالیفات میں جا بجا فلسفیانہ مسائل پر بحث کرتا ہے، جس کی وجہ سے بو علی سینا کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ جالینوس فلسفی کہلانے کے شوق میں طب میں فلسفے کی بحث کرتا ہے، اور ویسے بھی جالینوس کو اپنے آپ کو طبیب سے زیادہ فلسفر کہلانے کا شوق تھا۔ آج بھی اگر ہم یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ طب کے ٹاپکس میں فلسفی یعنی فزکس سے بحث کی جاتی ہے۔ فلسفی کے معنی ہوتے ہیں علم موجودات، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں پایا جا رہا اس کا علم، اور طب اس کا ایک پارٹ ہے۔ یعنی طب کو فزکس کے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ طب بدن انسانی سے بحث کرتا ہے اور یہ فزکس علم موجودات ہے۔ البتہ انسانی جسم کی تحقیق و ترکیب کو سمجھنے کے لیے فزکس اور کیمسٹری دونوں ضروری ہیں، لیکن پریکٹس کی معاملے پر یہ پریکٹس کی حدوں میں جا کر الگ ہو جاتا ہے، اور طب کے ساتھ فلسفے کو ملانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اکثر آپ شرح عملی اور شرح شیرازی کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو دوسری بہت سارے سبجیکٹس کو بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے طب کو بیان کرتے کرتے اور دوسرے سبجیکٹس کو بھی بیان کر دیا۔ ایک ہی بات کو کئی طرح سے سمجھانے کے لیے کئی علوم میں وہ چلے گئے، تو اس وجہ سے آپ کو اگر وہ علوم ان کے ورڈز کو، ان کی ٹرمینالوجیز کو آپ جانتے ہیں تو آپ سمجھ پائیں گے، ورنہ آپ اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس طرح سے ایک بہت ہی بیش بہا قیمتی جو کتاب ہے وہ آپ سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ اور فلسفے کے طب میں شامل ہونے کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اکثر قابل ذہن فلسفے میں الجھ کر رہ گئے، اور طب کو نقصان یہ بھی ہوا کیونکہ طب کا بڑا حصہ عمل ہے، فلسفہ ذہنیات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفے کے ڈیفینیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ خاص علم کے موجودات سے کے سوائے، فلسفی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ علم موجودات ہے، لیکن اس میں سوائے میڈیکل، لا اور مذہب، ان تینوں سبجیکٹس کے علاوہ تمام چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ تمام سبجیکٹس اس کے اندر آتے ہیں اور یہ سبجیکٹس الگ ہو جاتے ہیں۔
ایک مثال اس کی یہ بھی ہے کہ عاملی بڑے پائے کے فلسفر گزرے ہیں اور طبیب بھی تھے، لیکن انہوں نے طب میں فلسفی کی اتنی زیادہ ضرورت سمجھی کہ وہ فلسفر تو اچھے رہے لیکن طب کی دنیا میں ناکام ہو گئے. اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا کہ جو تشریحات ہیں، جو ایکسپلینیشنز ہیں، جو ٹرانسلیشنز ہیں، ان میں بھی پھر قیاس لگنے لگے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا رہا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب وہ ہوگا. تو پھر وہ اپنی طرف سے کچھ دلیل پیشے کی جانے لگیں، اس میں اپنی فلسفی دینے لگے، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. تو ڈیئر یونانی فزیشینس، یہ سب تھوڑی سی ہسٹری اور تھوڑا سا ایکسپلیشنس، تھوڑے سے اپنے خیال، تھوڑے سے بزرگوں کے خیال، اور اصل مقصد یونانی کی پروگریس، یونانی کی ترقی. ظاہر سی بات ہے جو سر فہرست مقصد ہے، مطلب ہے، وہ یونانی کی ترقی اور پروگریس ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اتنا سب کچھ بیان کیا. چونکہ اب ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ارکان، اخلاق وغیرہ کے بارے میں بیان کرنا چاہیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو بیسک، جو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں علم ہو جائے، ایک تھوڑا سا ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جائے، تھوڑا سا لگاؤ ہو جائے، تو اس کو آگے سمجھنے میں آسانی رہے گی. تو ہم وہ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے آخر میں اس کے بارے میں بہت ہی شارٹ سی بات کرنا چاہیں تاکہ آگے والی ویڈیو میں سمجھ میں آ سکے. دیکھیں، دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو جب ہم طب کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کو ہم عناصر اربع کہتے ہیں یا 4 ارکان کہتے ہیں، یعنی آگ، ہوا، مٹی، پانی. ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا ان 4 چیزوں سے بنی ہے. اور جب ہم طب کی نظر سے ان ارکان کے اثر کو دیکھتے ہیں، تاثیرات کو دیکھتے ہیں، ٹھنڈا، گرم، خشک، تو ہم اس کو کیفیات کہہ دیتے ہیں. اور جب یہ کیفیات جس وجہ سے انسانی جسم میں پیدا ہوتی ہیں، جو ان کیفیات کو پیدا کرنے کی وجہ ہے، یا جو یہ کیفیات جن چیزوں میں پائی جاتی ہیں، اس کو ہم اخلاط کہہ دیتے ہیں، یعنی خون، سودا، صفرا، بلغم. اور جب یہ اخلاط انسانی جسم پر اپنا اثر دکھاتے ہیں، اپنی کیفیت بتاتے ہیں، تو ہم اس کو مزاج کہہ دیتے ہیں. چونکہ جب تک وہ باہر تھے ارکان، تب تک وہ سب برابر تھے، ان کی تاثیر برابر تھی. لیکن جب وہ انسانی جسم میں آ کر کے اور خلط بن گئے اور خلطوں میں تاثیر ان کی آئی، تو پھر یہاں پہ ہر انسان میں اس کا ریشو الگ ہو گیا. کسی میں گرمی زیادہ، کسی میں سردی زیادہ، کسی میں خشکی زیادہ، کسی میں تری زیادہ، کسی میں 2 چیزیں زیادہ. تو ہمیں جو بحث کرنی ہے وہ انسانی جسم کی کیفیات اور اخلاق سے بحث کرنی ہے، تاکہ ہم امراض کو سمجھ سکیں. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو جب یہ خلط، جو کہ ہر انسان میں ایک خاص ریشو میں ہوتی ہے، کسی میں کوئی چیز زیادہ، کسی میں کوئی چیز زیادہ، لیکن وہ اس انسان کے مطابق ہوتی ہے، موافق ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ طبعی ہوتی ہے. جیسے ایک شخص گرم ہے لیکن دوسروں کی نظر سے وہ گرم ہے، لیکن اس کو اس گرمی سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اس کے لیے نارمل ہے، تو یہ اس کا مزاج ہے. لیکن جب اس گرمی میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ پھر بیماری بنتی ہے، یہ غیر صحت کی حالت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس صحت کو پھر سے صحیح کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں یا جو دوائیں اپنائی جاتی ہیں، ان کا بھی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. اللہ حافظ.